अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम न्यूज़ रिव्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ इरफान हैदर। नाजरीन, पाकिस्तान एक बार फिर दहशत गर्दी के खिलाफ फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका है। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क में क़याम अमन के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ दे रही हैं और रियासत ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने दो टोक ऐलान किया कि पाकिस्तान सिर्फ जनाजे नहीं उठाएगा बल्कि दहशत गर्दी का भरपूर जवाब देगा। उनका कहना था कि हालिया दहशत गर्दी के बाज़ वाक़यात में अफ़गान शहरियों के मुलव्वस होने के शवाहिद सामने आए हैं और एक एक शहीद के खून का हिसाब लिया जाएगा। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दहशत गर्दी के वाक़यात ने सिक्योरिटी सूरत हाल को हसास बना दिया है। हुकूमत का कहना है कि कौम और सिक्योरिटी इदारे मुत्तहद हैं और मुल्क दुश्मन अनासर को हर सूरत शिकस्त दी जाएगी। दूसरी जानिब आलमी सतह पर भी सूरत हाल तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। मारूफ जरीदे द डिप्लोमेट ने अपनी हालिया रिपोर्ट में दावा किया है कि अफगान तालिबान न सिर्फ खित्ते बल्कि अमरीका, कनाडा समेत दीगर ममालिक में सरगर्म दहशत गर्द ग्रोहों को महफूज पनाहगाहें फराहम कर रहे हैं। रिपोर्ट में खदशा जाहिर किया गया है कि हज़ारों शिद्दत पसंद शरपसंदों से सरहदों से बाहर कार्रवाई की सलाहियत रखते हैं और 9/11 जैसे वाक़यात से बचने के लिए तालिबान पर आयद पाबंदियां मज़ीद सख्त करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने भी अपना मौक़िफ़ मज़ीद सख्त कर दिया है। सिफारती ज़राए के मुताबिक हालिया फ़ज़ाई कार्रवाई के बाद तालिबान की जानिब से राब्ते की कोशिश पर इस्लामाबाद ने वाज़ेह कर दिया है कि दहशत गर्दी के खात्मे तक किसी भी किस्म की बातचीत नहीं की जाएगी। अगर मुज़ाकरात हुए भी तो इनका वाहिद एजेंडा सिर्फ और सिर्फ दहशत गर्दी का खात्मा होगा। पाकिस्तान ने खबरदार किया है कि अगर अफगान सरजमीन दोबारा दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल हुई तो भरपूर जवाबी कार्रवाई की जाएगी और दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। इसके साथ ही अफगानिस्तान के साथ बंद सरहदें और तिजारती सरगर्मियां भी फिलहाल मुअत्तल हैं। सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद करार हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। बहुत हसास इस वक्त मामलात हैं। एक तरफ अमेरिका और ईरान आमने सामने नज़र आते हैं, दूसरी जानिब पाकिस्तान ने जब अफगानिस्तान में हमला किया तो ज़ाहिर है अफगानिस्तान के पास प्रॉपर उस तरह फ़ौज नहीं है, वहाँ कोई हुकूमत नहीं है, काबिज़ तालिबान रजीम है, तो मुमकिना तौर पर वो पाकिस्तान में दहशत गर्द कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। और ज़ाहिर है कहा जाता है कि पड़ोसी बदले नहीं जा सकते। बदकिस्मती से तकरीबन 2600 किलोमीटर तवील बॉर्डर है हमारा अफगानिस्तान के साथ। तो हिकमत अमली क्या होगी पाकिस्तान के मुस्तकबिल में? क्या अफगान तालिबान पाकिस्तान के इस मुतालबे को मानने के लिए तैयार हो जाएंगे या इसी तरह वो दहशत गर्दों को सपोर्ट करते रहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरफान हैदर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आज आपने बहुत ही हसास मौजू के ऊपर मुझे बोलने का मौका दिया। जी, देखिए, अफगानिस्तान उन ममालिक में शामिल है। जब पाकिस्तान बना तो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया बल्कि पाकिस्तान की मुखालफत की। इस चीज़ के बावजूद पाकिस्तान ने अफगान ट्रांजिट ट्रेड के तहत अफगानिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए हर किस्म की सहूलियात फराहम की। इसके साथ साथ जब रूस अफगानिस्तान में आया तो पाकिस्तानी अवाम ने दिल खोल कर अपने अफगान भाइयों को खुश आमदेद कहा और एक अंदाजे के मुताबिक 40 लाख अफगान मुहाजिरीन पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान के अवाम ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने न सिर्फ उनको खुश आमदेद कहा, उनको बहुत अच्छे तरीके से लुक आफ्टर भी किया। इन तमाम चीज़ों की मौजूदगी में होना तो ये चाहिए था कि अफगानिस्तान और ख़ास तौर पे तालिबान पाकिस्तान के साथ एक बरादराना ताल्लुकात कायम रखते, लेकिन बदकिस्मती से ये हुआ कि वो हिंदुस्तान की गोद में जा गिरे। ये वही हिंदुस्तान है इरफान हैदर साहब जो इन तालिबान को दहशतगर्द और पता नहीं क्या क्या मुल्ला, कट्टर मुल्ला और हिंदुस्तान का मीडिया अजीबो गरीब किस्म के अलकाबात से इनको नवाजता था। इन चीज़ों को अगर हम देखें तो मुझे ऐसे लगता है कि चूंकि हिंदुस्तान ने बहुत बुरे तरीके से मई 225 में अफवाज पाकिस्तान से शिकस्त खाई और वो अभी एक जख्मी सांप की तरह बदला लेने के लिए अपना पूरा पैसा तालिबान को दे रहा है। अच्छा। और तालिबान उसी पैसे के बलबूते पे पाकिस्तान में
یہ جو سیکورٹی کے پرابلم ہو رہے ہیں، دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کی نہ صرف حمایت کر رہے ہیں بلکہ ان کی پوشت پناہی کر رہے ہیں. تو میرے نزدیک اس سے بہتر طریقہ نہیں تھا ان سے نمٹنے کا جو پاکستان نے کیا. کچھ دن پہلے بھی کیا تھا، لیکن اس وقت انہوں نے اپنے دوست ممالک کے ذریعے پاکستان سے وعدے کیے کہ وہ ان دہشت گردوں کی سپورٹ نہیں کریں گے. لیکن ان وعدوں کے بعد بھی بے شمار ایسے واقعات ہوئے جن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ افغان طالبان قابض طالبان، یہ سلیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے، افغانستان کی قابض گورنمنٹ ہے، جنہوں نے تلوار کے زور پہ، جنہوں نے بندوق کے زور پہ اور اس اسلحے کے زور پہ جو امریکن جاتے ہوئے چھوڑ گئے تھے، افغانستان کی عوام کو دبا کے رکھا ہوا ہے اور وہاں پہ حکومت قائم کی ہوئی ہے. اور ان طالبان کو یہ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں جو نہ صرف پاکستان کے دشمن ہیں بلکہ اسلامی بیسک جو ایجوکیشن ہے، بنیادی تعلیمات ہیں، ان کے بھی خلاف ہیں. اب آپ دیکھیں یہ لوگ رمضان میں، رمضان تو امن کا مہینہ ہے، تو یہ کیسے مسلمان ہیں کہ اس امن کے مہینے میں جب اللہ تعالیٰ نے بالکل امن سے رہنے کو کہا، شیطان کو کہا کہ بند کر دیا جاتا، یہ کیسے مسلمان ہیں کہ رمضان کے مہینوں میں لوگوں کو شہید کر رہے ہیں؟ جو پرسوں بنو میں کلن صاحب شہید ہوئے، یہ اس بات کا ثبوت ہے ان لوگوں کا اسلام سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ لوگ بالکل بھٹکے ہوئے ہیں اور ان لوگوں کو بالکل احساس نہیں ہے کہ ان کی یہ کارروائیاں پاکستان کو کیا پوری ملت اسلامیہ کے اتحاد کو نقصان پہنچا رہی ہیں. ان کارروائیوں کی وجہ سے مسلمانوں کے جو دشمن ہیں اسرائیل جیسے ممالک، وہ مضبوط ہوتے ہیں. یہ خالی پاکستان کو کمزور نہیں کر رہے ہیں، یہ پوری ملت اسلامیہ کو کمزور کر رہے ہیں. اور میرے خیال میں ایک یہی طریقہ تھا جو افواج پاکستان نے، حکومت پاکستان نے اپنایا، اور انہوں نے کہا کہ جی اب وہ زمانہ گزر گیا کہ آپ جو کرتے رہیں گے اور ہم آپ کو باتوں میں سمجھاتے مطلب رہیں کب گے. تک پاکستان جو ہے وہ صبر کرتا رہ گیا. بریگیڈیئر صاحب، میں آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھوں گا. وجیہہ سعید صاحب ہے، ماہر بین الاقوامی امور ہے، ہمارے ساتھ جوائن کیا. وجیہہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. بریگیڈیئر صاحب، میں آپ سے ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا جب آپ گفتگو کر رہے تھے کہ پاکستان نے اسلامی ممالک کو انوالو کیا، اس میں سعودی عرب بھی انوالو ہوا، قطر بھی ہوا، دیگر ممالک ہوئے جنہوں نے طالبان کو سمجھانے کی کوشش بھی کی. تو کیا طالبان جو رجیم ہے کیا وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے؟ کیا وہ دانستہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، یا وہ اتنے کمزور ہیں کہ ان دہشت گردوں کے ہاتھوں خود ان کی رجیم یرغمال ہے؟ اسے ہم کیا سمجھیں؟ وہ کمزوری ہے ان کی، یا ان کی نیت میں فطور ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی ہوتی رہے؟ دیکھیں، میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا کہ وہ ابھی ہندوستان کی مودی سرکار کے بازو بن گئے ہیں. اچھا، تو ان کی جب وہ مودی سرکار کے پاس جا کے انڈیا میں امداد لیں گے، انڈیا کی امداد کے ساتھ پاکستان کے خلاف ایسی کارروائیاں کریں گے، تو آپ سمجھیں ان کی نیت میں فطور ہے. انہوں نے اسلامی ممالک کے ساتھ وعدے ضرور کیے، لیکن وہ زبان سے کچھ اور کہہ رہے تھے اور ان کے دل اور دماغ مودی سرکار کو سپورٹ کر رہے تھے. وہ مودی سرکار جو بری طریقے سے پاکستان سے شکست کھا چکی تھی مئی 2025 میں، ان کے زخم پہ یہ لوگ جو مرہم گا رہے ہیں، میں تو اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتا ہوں. ٹھیک ہے. انٹرنیشنل جریدے بھی لکھ چکے ہیں، اب تو باقاعدہ کھل کے آ رہا ہے کہ افغان سرزمین اس وقت دہشت گردی کا گڑھ بنی ہوئی ہے، اور پوری دنیا میں کینیڈا، امریکہ تک دہشت گردی اسی افغانی سرزمین جو ہے افغانستان کی وہ استعمال ہو رہی ہے. وجیہہ سعید صاحبہ، آپ صورتحال جس طرف جا رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی ظاہر مختلف جگہوں پہ وفاقی دارالحکومت وہاں بھی ہائی الرٹ دیکھا ہم نے، کامبنگ سرچ آپریشنز بھی ہوتے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ افغان طالبان یا ان کے جو اعلی کار ہیں اور بھارت کی سپورٹ، فنڈنگ، فتنہ الخوارج اور دیگر، تو ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ خود کو حملے کرتے ہیں. ظاہر ہے ان کے پاس کوئی پراپر فورس نہیں ہے، کوئی ٹریننگ نہیں ہے، کوئی جنگی ساز و سامان نہیں ہے، تو وہ اس طرح چھپ کے پاکستان کے اندر داخل ہوتے ہیں اور بزدلوں کی طرح سیکورٹی فورسز پر، عام شہریوں پر، پولیس پر دہشت گردی کے حملے کرتے ہیں. تو پاکستان کے پاس اس کے علاوہ کوئی سلوشن تھا آپ سمجھتی ہیں؟ کوئی بات چیت بھی کر کے دیکھ لی، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، یا آخری آپشن پاکستان نے جو استعمال کیا ہے یہی درست تھا؟ دیکھیے عرفان، یہ پاکستان نے جو آپشن استعمال کیا ہے، اس کو اگر کچھ عرصہ پہلے شروع کر دیا جاتا نا، تو میں سمجھتی ہوں کہ آج اس وقت حالات کافی فرق ہوتے، مختلف ہوتے. آپ دیکھیے کہ جعفر ایکسپریس کے واقعے کے بعد نے کتنی زیادہ سفارتی کوشش کی. ہمارے ایمبیسڈر صاحب افغانستان گئے، انہوں نے ان کو تمام تر معلومات فراہم کی، روزیت دیے، جن کے نتیجے میں سب کچھ ظاہر کیا گیا کہ کن کن لوگوں آپ کے ہاں موجود ہیں
اور کہاں کہاں پر موجود ہیں ہماری انٹیلیجنسیا کی رپورٹس کے مطابق. آپ ان کو پکڑیں, سزا دیں یا ہمارے حوالے کریں. ہم نے ہر طریقہ آزمایا, ان کو جو ہے ہر معاملے میں تعاون کی پیشکش کی, ان تک تمام تر جو ہے معلومات پہنچائیں, ان سے درخواستیں کی. ان کی ایک طرح سے یہ سمجھتے کہ ہم نے بس وہ پاؤں پکڑنے کی کسر رہ گئی تھی, ہم نے تو ان کے آگے جو ہے بہت اچھے طریقے سے کیا, انٹرنیشنلی بھی ان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی. لیکن اس کے باوجود جب ایک بندہ آپ کی بات نہ سنے, ظاہر ہے ہماری ریاست کے لیے, ملک پاکستان کے لیے اپنے شہریوں کا جو تحفظ ہے وہ یقینی بنانا ریاست کی حکومت کی پہلی ذمہ داری ہے. اور اگر ایک جو ہے طبقہ یا ایک دہشت گرد تنظیم جو ہے وہ باز نہیں آ رہی ہے تو پھر اس کو اسی زبان میں سبق سکھانا پڑتا ہے جس کی ان کو زبان سمجھ آتی ہے. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گا یہ تصویراتی یا اسٹریٹجک اسے کہیں پالیسی کیا ہوگی وفاق کے علاوہ, چونکہ زیادہ تر بارڈر جو ہے وہ کے پی کے سے ملتا ہے, بلوچستان سے بھی ملتا ہے, تو ان صوبائی حکومتوں کی بھی آپ سمجھتے ہیں ذمہ داری بڑھ گئی ہے؟ پاک فوج تو کارروائیاں بہترین کر ہی رہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ ملک کے اندر اس دہشت گردی کے ناسور کو ختم کرنے کے لیے پولیس ٹریننگ کتنی اہم ہو گئی ہے؟ ماضی میں بھی تھی لیکن ظاہر ہے اس کی اہمیت بڑھ گئی ہے. کے پی کے اندر خاص طور پر کیا ہائیلی اکوپڈ ہو پولیس فورس بھی, اور ان کی ٹریننگ بھی اس طرح ہو کہ ان دہشت گردوں کا مقابلہ وہ کر سکیں؟ بالکل بالکل عرفان حیدر صاحب, آپ نے صحیح کہا. دیکھیں پولیس کافی عرصے سے, چاہے وہ کے پی کی ہو, چاہے وہ بلوچستان کی ہو, چاہے وہ سندھ کی ہو, وہ ان دہشت گردوں کا, ڈاکوؤں کا مقابلہ کرتی آئی ہے. ضرورت اس چیز کی ہے کہ پولیس کو جدید ترین جاسوسی کے آلات, ان کی حرکات و سکنات پکڑنے کے آلات, ان کی جو کالیں ہوتی ہے ان کو پکڑنے کے آلات, اسی طریقے سے ان کے پاس جو رائفلز ہوتی ہیں وہ لانگ رینج رائفلز ہونی چاہیے. تو ان کو بہتر ایکوپمنٹ دیا جائے تو ہماری پولیس الحمدللہ کسی بھی صوبے کی ہو, یہ کسی سے کم نہیں ہے. لیکن چونکہ وہ چھپ کے آتے ہیں, اور میں چونکہ آرمی سے میرا تعلق ہے, بارڈر پہ لڑنا بہت آسان ہوتا ہے. ہم نے بھی یونیفارم پہنا ہوتا ہے, دشمن نے بھی پہنا ہوتا ہے. ہمیں پتا ہے کہ یار یہ سرحد ہے اور سرحد کے اس طرف دشمن ہے, اس طرف ہم ہیں. لیکن جب اپنے ملک میں اپنے ہی لوگ دشمن کا اعلی کار بن کے سول کپڑوں میں آ کے اس قسم کی حرکات کریں تو پولیس کے لیے, باقی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے چیلنج ہو جاتا ہے. اور اس چیلنج کو نمٹنے کے لیے ان کو بہتر ٹریننگ کی اور بہتر ایکوپمنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے, بہت اچھے آلات کی ضرورت ہے. اور جیسے آج کل آپ کو پتا ہے ڈرون اویلیبل ہوتے ہیں, ڈرون استعمال کیے جا سکتے ہیں. اسی طریقے سے ایریل فوٹوگرافی کے ذریعے ان کی حرکاتوں سکنات کو پکڑا جائے اور اس کی بر وقت جو ہے نا اطلاع ہماری جو بھی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو دیں. ان میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور انٹیلیجنس ایجنسی میں زیادہ کوآپریشن کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سرحدی علاقے ہیں ہمارے, چاہے وہ بلوچستان کے ہیں, کندھار وغیرہ کا علاقہ جو افغانستان سے ملتا ہے, اور اسی طریقے سے پورا کے پی میں تو پورا کا پورا جو ہے نا وہ چترال سے لے کے اور نیچے یہ تقریباً زوب تک کا علاقہ جو افغانستان کے ساتھ کے پی کا ملتا ہے. وہاں کے عوام کو بھی جو ہے نا چاہیے کہ ایسی کوئی ان کو تنظیم بنا لینی چاہیے کہ عوام بھی آپ کے ساتھ ہوں, خاص طور پہ جو محب وطن عناصر ہیں وہ تھوڑی سی نقل و حرکت دیکھیں, کسی گھر میں کوئی چھپا ہوا مشکوک آدمی دیکھیں, کسی کی حرکات و سکنات پہ شک ہو تو فوراً ان کو بھی چاہیے کہ اطلاع دیں. اور ایک بہتر رابطے کی ضرورت ہے عوام میں, انٹیلیجنس ایجنسیز میں اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز میں. اور یہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو سیاسی طور پہ آپس میں اختلافات ہیں جس کی وجہ سے بھی دشمن کو موقع ملتا ہے, کے پی کے حکومت اور وفاق کے درمیان کافی گیپ نظر آتا ہے. بیانات کے اندر ہم دیکھتے ہیں اگر انہیں دہشت گردی پر ایک نہیں ہونا تو بھی ظاہر ہے سیاسی اس کا پس منظر بھی ہے نا, تو سیاسی طور پر بھی پورے ملک کو ایک ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا کہ دہشت گردی ہے. جس طرح ہم نے دیکھا تھا وزیرستان آپریشن تھا, یا اس کے بعد اس سے پہلے سوات آپریشن تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا, تو وہ یکسوئی ہونا بھی ضروری ہے, آپ سمجھتے ہیں؟ بہت ضروری ہے. دیکھیں پاکستان کے جو سیاسی عوامل تھے, ہماری جو سیاسی جو نا فورسز تھیں, وہ آرمی پبلک سکول پشاور پہ جب اٹیک ہوا تھا اس کے بعد یہ متحرک ہوئی اور ان میں اتحاد بڑا تھا, آپ کو یاد ہوگا. اس سے پہلے مختلف بیانات ہوتے تھے, لیکن ابھی اتنا زیادہ دوبارہ نقصان ہو گیا کہ ان کو سیاسی شعور اور سیاسی اتحاد کا مظاہرہ کرنا پڑے گا.
آپ کے سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن پاکستان سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے، پاکستان کی عوام سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے بے گناہ لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، مسجدوں میں شہید کیا جا رہا ہے، ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسی کے لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، پولیس کے لوگ، سویلین لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں ایک ہو کر مقابلہ کرنا ہے۔ اچھا وزیر سعید صاحب، اب وفاقی دارالحکومت کی ہم بات کریں تو کچھ کہا گیا کہ فیصل آباد جو بس اڈہ ہے اسے بھی کچھ گھنٹوں کے لیے بند کیا گیا تھا، کامبنگ سرچ آپریشنز بھی جاری ہیں، بڑی تعداد میں افغان باشندے بھی یہاں پہ غیر قانونی مقیم ہیں پاکستان بھر میں، اور وفاقی دارالحکومت تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ تو اب یہ ناگزیر ہو گیا ہے کہ ان افغانیوں کو تو کم از کم یہاں سے باعزت طریقے سے کہا جاتا ہے، انہیں کہا جائے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ دوسرا ایشو یہ بھی ہے کہ کے پی کے، جو میں پولیٹیکلی بریگیڈیئر صاحب سے جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کے امپیکٹ کیا ہوگا اگر کے پی کے حکومت اس جنگ میں دہشت گردی کے خلاف وفاق کا ساتھ نہیں دیتی، جو بظاہر لگتا ہے ان کی بیان بازی سے کہ وہ ساتھ نہیں ہوتے، تو پھر ظاہر ہے اس کا نقصان ہوگا، اور پھر پولیٹیکلی آپشنز کیا ہو سکتے ہیں حکومت کے پاس؟ دیکھیے، حکومت کے پاس تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی آپشنز موجود رہتے ہیں، کیونکہ رول آف لا جو ہے اس کو نافذ کرنا یا اپنے ملک کی حفاظت کو یقینی بنانا، اپنے شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانا، یہ حکومت کا فرض ہے، نہ صرف صوبائی حکومت کا بلکہ وفاقی حکومت کا۔ اور صوبائی حکومت اگر اپنے فرائض کی انجام دہی میں اگر ناکامی برت رہی ہے یا کسی طرح ان سے پہلو تہی کر رہی ہے، تو اس کے لیے اور بہت سارے آپشن موجود ہیں جن کے اوپر آپ کے شو میں کئی دفعہ بات ہو چکی ہے اور ڈیلی ہوتی رہتی ہے۔ مختلف آپشنز آ سکتے ہیں، گورنر راج بھی آ سکتا ہے، اسمبلی توڑی بھی جا سکتی ہے، اور بہت سارے معاملات ہیں۔ لیکن میرا خیال میں اس وقت سب سے پہلی جو ضرورت کی چیز ہے نا، وہ ہمیں اس وقت دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے ملک کی سلامتی کے لیے اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ سیاستدان آتے جاتے رہے ہیں اس ملک میں، آئندہ بھی آتے جاتے رہیں گے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جن ہزاروں لوگوں کی جان، 3,000 لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے جی لاسٹ ایئر ہم نے کھوئے ہیں دہشت گردی کی وجہ سے، تو آپ یہ سوچیے وہ لوگوں کی جانیں زیادہ اہم ہیں یا محض ایک شخص کے پیچھے پورے ملک اور قوم کو جو ہے وہ یرغمال بنانے اور آگ میں دھکیلنے کی بات کرتے ہیں؟ تو تھوڑا سا عقل سے کام لیں، ملک ہے تو سب کچھ ہے، سیاست بھی ہے، آپ کی حکومتیں بھی ہیں، سب کچھ ہیں۔ تو پہلے ملک کی حفاظت کو یقینی بنائیں، اپنے صوبے کی حفاظت کو یقینی بنائیں، عوام کو ترقی دیں، سکون دیں، امن و امان دیں۔ اس کے بعد جو ہے پولیٹیکل سکورنگ جاری رہتی ہے، ایک دوسرے کے خلاف باتیں ہوتی رہتی ہیں، حکومتیں بنتی ٹوٹتی رہتی ہیں۔ تو یہ آنا جانا پہلے بھی لگا رہا ہے، آئندہ بھی لگا رہے گا۔ لیکن سب سے پہلے پاکستان اگر اس طرف سارے متحد ہو جائیں تو میرے خیال میں پھر ہمیں کوئی مسئلے مسائل اندرونی طور پر سامنا کرنا ہی نہیں پڑتا۔ ہمیں تو یہ ڈیفائن کرنا ہے کہ ہماری ریڈ لائن کیا ہے۔ ہماری ریڈ لائن ہے پاکستان کی حفاظت اور پاکستان کے شہریوں کی حفاظت۔ ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا فارن ڈپلومیسی جو ہے یہ بڑی اہمیت کے حامل ہے، کیونکہ آج ڈپلومیٹ جو انٹرنیشنل جریدہ ہے اس نے بھی یہ کہا ہے کہ افغان سرزمین دنیا بھر کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ وہ صرف پاکستان تک انہوں نے نہیں کہا، انہوں نے کہا امریکہ اور کینیڈا تک بھی یہ دہشت گرد پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ماضی میں ہم ڈیلی میل اس قسم کے ہم دیکھ چکے ہیں، رپورٹ سامنے آئی ہیں جس میں بتایا گیا کہ بھارت نے افغانستان کے اندر $4 ارب گزشتہ 6 سے 8 سالوں میں خرچ کیے ہیں ان دہشت گردوں کے اوپر، تاکہ وہ پاکستان میں جا کے دہشت گرد کارروائیاں کریں۔ تو عالمی سطح پر بھی دنیا کو یہ ثبوت سامنے رکھنے چاہیے، ہم رکھتے بھی ہیں، اس سے بہتر انداز میں دنیا کو بتانا چاہیے کہ پاکستان اس وقت دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے اور افغانستان حکومت اپنی زمین پیش کر رہی ہے اور پیسہ اسلحہ جو ہے وہ بھارت کا استعمال ہو رہا ہے۔ بالکل بالکل عرفان حیدر صاحب، ہماری جو وزارت خارجہ ہے انہوں نے پچھلے چند سالوں میں بہت اچھا رول پلے کیا ہے، خاص طور پہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ مئی 2025 میں جو پاکستان انڈیا کا مسئلہ ہوا تھا تو دنیا نے پاکستان کے پوائنٹ آف ویو کو مانا تھا اور انڈیا کے پوائنٹ آف ویو کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ ان کے پہلگام واقعے پہ جب جنگ سے پہلے بھی انہوں نے جو انڈیا نے شور مچایا تھا، دنیا نے انڈیا کا پوائنٹ آف ویو نہیں مانا تھا۔ دنیا کہتی جھوٹ بولتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ تو ابھی بھی ہماری وزارت خارجہ کو چاہیے کہ جہاں جہاں ان کے سفیر ہیں اور ان تمام ممالک میں ان کے سفیر جن ممالک کے تعلقات طالبان کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ اچھے ہیں، وہاں پہ اپنے اپنے سفیروں کے ذریعے ان حکومتوں سے رابطہ کریں، ان کو ثبوت دیں، اور باہر کی دوسری چاہے وہ مسلم ممالک ہوں چاہے وہ غیر مسلم ممالک ہوں، ان سے دباؤ ڈلوانا چاہیے طالبان رجیم کے اوپر کہ آپ اس قسم کی پشت پناہی سے باز آ جائیں، جو پشت پناہی وہ ہمارے دہشت گردوں کی کر رہے ہیں، ہمارے خلاف دہشت گردی میں جو ایک حصہ بنے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے وزیر سعید صاحب، ایک اور ایشو بھی ہے۔ ایک تو پاکستان جو ہے وہ منہ توڑ دہشت گردوں کو جواب دے رہا ہے، اور اس کے علاوہ ظاہر سلوشن تھا بھی نہیں، پاکستان نے ہر قسم کی پہلے بات چیت کرنے کی کوشش کر لی۔
ایران کے اوپر باقاعدہ جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران کی جانب سے سخت بیانات آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر صورت لڑیں گے، ہم سرنڈر کرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ اگر امریکہ چاہتا ہے تو آئل کے حوالے سے بھی کل ایک بیان سامنے آیا کہ ایران کی جانب سے کہ اگر امریکہ چاہتا ہے تو ہمارے ساتھ تجارت تو کر سکتا ہے، لیکن کسی قسم کی زبردستی غنڈہ گردی وہ قابل قبول نہیں ہے، اس قسم کی ورڈنگ استعمال کی گئی۔ تو خطے میں ظاہر ہے پاکستان کا پڑوسی ہے، ایران کسی اور بر اعظم میں نہیں ہے، تو پاکستان کے اوپر بھی اس کے اثرات پڑیں گے، اور پاکستان کا کردار اس میں ہونا کیا چاہیے اگر خدا نخواستہ بات اس حد تک چلی جاتی ہے کہ ایک دوسرے پہ دونوں ملک حملہ آور ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے یہاں پر میں تھوڑا سا تصحیح کر دوں کہ ایران امریکہ پر حملہ آور نہیں ہوگا، اور میرے خیال میں ابیلٹی بھی نہیں رکھتا ہے۔ امریکہ ہے جو ایران پر مستقل حملہ پہلے بھی کر چکا ہے اسرائیل کے ساتھ مل کر، ظاہر ہے وہ ہوائی اڈوں تک یا اسرائیل تک جواب دے گا۔ تو رہے ایران، تو ایران کا پورا حق ہے جی کہ وہ اپنی صلاحیت کی حفاظت کریں، اپنے اوپر جو بھی حملہ آور اس کو اپنی بھرپور طاقت کے مطابق جواب دیں، اور وہ دیں گے۔ رہا پاکستان، تو پاکستان کا کردار کافی کمپلیکس ہو جائے گا۔ آپ دیکھیے کہ اس وقت موجودہ صورتحال میں ہم امریکہ کے بڑے کلوز الائی بن کے ابھر رہے ہیں۔ دوسری طرف ابھی یاد ہوگا جولائی میں جو 12 روزہ جنگ ہوئی تھی، اس میں جو ایرانین پارلیمنٹ سے تشکر پاکستان کے نعرے جو لگائے گئے تھے، وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان اور ایران کا جو تعلق ہے وہ مزید گہرا ہو چکا ہے۔ اس کے بارے میں بات کی جاتی تھی کہ شاید ہمارے تعلق ایران سے اتنے اچھے نہیں ہیں، اور ایران کے تعلقات پاکستان کے نسبت بھارت سے زیادہ قریب ہیں۔ لیکن اس جنگ نے جو ہے وہ پورا ماحول، خطے کا توازن سب چینج کر کے رکھ دیا، پہلے پاکستان بھارت کی جنگ میں، اور پھر اسرائیل اور ایران کی جنگ میں۔ تو میرے خیال سے پاکستان کو بھی کچھ دن پہلے جب مذاکرات کی دعوت دی گئی تھی مسقط میں، تو اس میں پاکستان تیسرے فریق کے طور پر جو ہے مدعو کیا گیا تھا، بعد میں شامل نہیں ہوا پاکستان۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ اگر دونوں طرف سے جو تبادلے ہو رہے ہیں، ایران اور امریکہ کی بات کر رہی ہوں کہ دھمکیوں کے اور یہ وہ، تو ابھی تیسرا دور جو ہے مذاکرات کا وہ جنیوا میں شروع ہونے والا، اور ایران کی طرف سے کچھ معاملات پر جو ہے وہ پیش رفت کی اجازت دے دی گئی ہے، گو ہیڈ دے دیا گیا ہے کہ وہ اٹامک پروگرام کے اوپر بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ امریکہ ایران پر سے معاشی پابندیاں اٹھائے اور ان کے ساتھ تجارت کی بات کرے تو معاملات سدھر سکتے ہیں۔ اور ٹرمپ صاحب تو کہتے ہیں کہ میں تو امن کا چیمپئن ہوں، پتہ نہیں 8-10 جنگیں میں نے رکوا دی، تو اور دوسری طرف وہ دھمکیاں دے رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں وہ جذباتی باتیں فی الوقت ہو سکتی ہیں، بظاہر حالات ٹینس تو ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ امریکہ ایران پر حملہ کرنے سے پہلے کچھ اور سوچے گا، کچھ اور سوچے گا۔ ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب، آپ کو بھی یہی لگتا ہے امریکہ حملہ نہیں کرے گا؟ کیونکہ ٹرمپ 12 دعویٰ کر چکے ہیں، 8 سے 9 10 11 وہ کہتے ہیں میں نے جنگیں رکوا دی ہیں، تو اب کیا معاملات جنگ کی طرف جائیں گے یا بات چیت سے معاملہ سالو ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ دوسری طرف پاکستان کا کردار، ظاہر ہے ہمارے پڑوس میں ایران برادر اسلامی ملک ہے، ہمارے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں ماضی سے اب تک، اور پاکستان کو سب سے پہلے تسلیم کرنے والے ملکوں میں سے ہے ایران، تو پاکستان کی پالیسی کیا ہوگی اس میں؟ لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران نے اپنے رویے میں بہت زیادہ لچک دکھا دی ہے، اور اگر ابھی بھی امریکہ ان کے اوپر تو وہ بہت زیادتی ہوگی، اور دنیا کو چاہیے کہ جو بھی امریکہ کے دوست ہیں، کیونکہ ٹرمپ کا تو کوئی آئیڈیا نہیں ہے، صبح ان کی اسٹیٹمنٹ اور ہوتی ہے، شام کو اور ہوتی ہے، تو ان میں جو ایک ثابت قدمی ہوتی ہے، ایک بہت اس بڑے اور پائے کے لیڈر میں جو ہونی چاہیے بات، مجھے اس کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ اچھا، ان کو جو ان کا سٹاف فیڈ کرتا ہے وہ سمجھ لیتے ہیں، اور بدقسمتی سے ان کو جو فیڈ کرنے والے لوگ ہیں وہ اسرائیل کے حامی ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ جی ایران ایک مضبوط ملک کے طور پہ ابھرے، تو ان کی پوری کوشش ہوگی کہ یہ جنگ کسی طریقے سے ہو جائے۔ لیکن ایران نے جس انداز سے اپنے رویے میں لچک دکھائی ہے، اور اس نے خاص طور پہ اپنے ایٹمی پروگرام کے اوپر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے، ٹریڈ کی بات کیا کہ ہمارے ساتھ ٹریڈ کریں، آئل کے لیے خاص طور پہ آئل کی ٹریڈ کریں ہمارے ساتھ، تو بہتر یہی ہوگا کہ امریکہ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ ادروائز اگر ایران پہ حملہ ہوا تو ایران کے پاس بھی بہت سے آپشن ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ایران خاموشی سے بیٹھ جائے گا، ایران ایٹ لیسٹ ابنائے ہرمز میں تو ان لوگوں کے لیے پرابلم کر دے گا، اور اب ابنائے ہرمز میں پرابلم کا مطلب یہ ہے کہ دنیا بھر میں ایک تیل کا بحران پیدا ہو جائے گا، اور تیل کے بہت زیادہ جو ہے تیل کی قیمتیں بڑھ جائیں گی، تو دنیا پہ اس کا اثر ہوگا۔ تو اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ امریکہ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، حملہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر خدا نہ خواستہ پھر بھی حملہ کر دیتا ہے تو مجھے امید ہے کہ پاکستان انشاءاللہ ایران کا ساتھ دے گا، اگر ایران کا فزیکلی نہ بھی صحیح لیکن مورل سپورٹ، سفارتی سطح پہ
ہر لحاظ سے پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہوگا اور پوری کوشش کرے گا کہ اگر حملہ ہوتا بھی ہے تو اس کو حملے کو رکوائے۔ تو بریگیڈیئر صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ وہ مشیر جو ہیں وہ ٹرمپ کو اس نہج تک لے آئے ہیں، تو امریکہ اس پوزیشن میں ہے کہ ایک اور محاذ کھول لے؟ پہلے ہی ان کی چپکلش ہے، رشیا ہے، کوریا ہے، پھر اس کے بعد چائنا سے بھی کچھ خاص معاملات اچھے نہیں ہیں، تو ایسی صورتحال میں جب ایک طرف دعویٰ کہ میں جنگیں رکواتا ہوں، میں جنگیں نہیں چاہتا دنیا بھر میں، مجھے نوبل انعام کے لیے بھی کوشش کی گئی دیا جائے، تو ایسی صورت میں ایران پر حملہ اگر امریکہ کرتا ہے، خاکم بدان، اللہ کرے ایسا نہ ہو، تو پھر ایران کے پاس آپشن کیا ہوں گے؟ وہ جواب میں اسرائیل پہ حملہ کرے گا، جو امریکہ کے مڈل ایسٹ میں ہوائی اڈے ہیں یا ان کے ایئر بیسز ہیں ان پہ حملہ کرے گا، ابنائے ہرمز ایک آپشن آپ نے بتایا ہے، اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے ایران کے پاس؟ ایران کے پاس یہی آپشنز ہیں، جہاں جہاں جو نا اس کے میزائلوں کی رینج کے اندر جو امریکن اڈے ہیں ان بیسز کے اوپر، ان اڈوں کے اوپر اٹیک کرے گا، ابنائے ہرمز میں جو ہے نا اس کو بند کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہی ہے کہ پھر وہ ایران رکنے والا نہیں ہے، اگر ان کی جو نا، کیونکہ ابھی انہوں نے جتنی سپیس دینی تھی ایران نے دے دی، اگر ابھی بھی ان کے اوپر اٹیک ہوتا تو پھر ایران یہی اس کا مطلب نکالے گا کہ ہمارے جو امن کے لیے جذبات تھے، ہم نے جو امن کے لیے، جنگ روکنے کے لیے جو کچھ بات کی تھی، آفرز کی تھی، وہ ان آفرز کا کوئی اثر نہیں ہوا، تو ابھی تو پھر یہ ہے کہ جی آر یا پار والا کام ہو جائے گا پھر۔ تو خدا نہ خواستہ اگر اٹیک ہوا تو بہت خطرناک ہوگا، خطے کے لیے، دنیا کے لیے بھی خطرناک ہوگا۔ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ٹرمپ کو اور اس کے مشیروں کو تھوڑی سی عقل دے گا اور یہ خطہ اس جنگ سے بچ جائے گا۔ ٹھیک ہے وجیہ سلیم سعید صاحبہ، یہ بہت خطرناک ہو جائے گا، جس طرح کل ہم نے دیکھا ایک بین الاقوامی رپورٹ سامنے آئی جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ خامنئی صاحب کو بھی امریکہ ارادہ رکھتا ہے، نشانہ بنا سکتا ہے۔ پھر یہ بھی اس میں رپورٹ میں سامنے آیا کہ جو آیت اللہ خامنئی صاحب ہیں انہوں نے اپنے 4 جانشین بھی مقرر کر دیے ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر معاملات اس طرف امریکہ ارادہ رکھتا ہے، کوئی پلاننگ کر رہا ہے، ایسا کرتا ہے رجیم چینج کے لیے صرف ایران کے اندر، تو پھر یہ تو پورے عالم اسلام کے ساتھ لڑائی ہو جائے گی کہ آپ ایک مذہبی پیشوا کو جو آیت اللہ سپریم لیڈر ہے اسے ڈائریکٹلی حملہ کرتے ہیں، تو پھر یہ عالمی جنگ کی طرف خدا نخواستہ معاملات چلے جائیں گے۔ جی بالکل، معاملات اسی طرف جائیں گے۔ ویسے یہ ڈرانے دھمکانے کی بات تو ہو سکتی ہے، لیکن اس پر عمل کرنے سے پہلے امریکہ کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ آیت اللہ جو ہے وہ صرف اہل تشیع کے مذہبی پیشوا نہیں ہے، وہ ایک مسلمان ملک کے جو ہے مذہبی پیشوا ہیں، اور تمام عالم اسلام جو ہے ان کی جو ہے رسپیکٹ کرتا ہے، اور اگر ان کے ساتھ خدا نخواستہ وہ کام کرنے کی کوشش کی جاتی تو وینزویلا کے صدر کے ساتھ کیا تو اس کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی، معاملات بہت بگڑ جائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ اگر ایران پر حملہ کرتا ہے تو جو ابھی آپ نے بات کی کہ اسٹریٹ آف ہارمز ایران بند کرے گا، دنیا کا 20% جو ہے تجارت تیل کی جو ہے وہاں سے ہوتی ہے وہ بند ہو جائے گی، اور ظاہر سی بات ہے اسرائیل کے اوپر بھی جواب دیا جائے گا، اور جو امریکہ کے فوجی جہاں ہیں عرب ممالک میں ان سب کو نشانہ بنایا جائے گا۔ اور سمندر میں بھی ایران کی طرف سے جنگی مشقیں جو ہے وہ کی گئی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا بھی حالیہ دنوں میں چین کے ساتھ اور روس کے ساتھ، تو وہ کوشش پوری رکھیں گے کہ امریکی بحری بیڑے کو بھی نشانہ بنائیں، اور اتنی صلاحیت نظر تو نہیں آتی، لیکن یہ لک کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اور آپ کی جو ہے نا وار اسٹریٹجی کے اوپر، تو کبھی کبھار چھوٹی جو طاقتیں ہوتی ہیں وہ بہت بڑا نشانہ بھی لگا سکتی ہیں، تو اس معاملے میں ایران کو اتنا کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور پھر ایران کے پاس اگر روس اور چین کھلم کھلا حمایت نہ بھی کریں گے تو ان کی انٹیلیجنس جو حمایت ہے، جو معلومات کی فراہمی، وہ ایران کو ابھی بھی حاصل ہے اور آئندہ بھی رہے گی، تو ایران اتنا کمزور جو ہے وہ ثابت نہیں ہوگا اگر امریکہ یہ سوچ رہا ہے۔ اور پھر مسلم ممالک سے اور ایون یورپ سے ہر طرف سے امریکہ کو اس کے خلاف جو ہے آوازیں سننا پڑیں گی، تو میرے خیال میں امریکہ کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اس حملے سے باز رہے۔ ایران کو پریشرائز انہوں نے کر دیا ہے، مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو باتیں منوانا چاہتے ہیں وہ منوائیں، اور اس کے لیے ڈیفینیٹلی انہیں ایران کو تھوڑا سا جو ہے اسپیس دینا پڑے گی، اس کے اوپر کچھ پابندیاں کم کرنی پڑیں گی، کیونکہ جب آپ کسی کو چاہتے ہیں نا اپنی مرضی کے مطابق چلانا تو آپ کو اس کو بھی کچھ ریلیکسیشن دینی چاہیے۔ ایران تو کھل کر کہہ رہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، کہ پچھلا جو نیوکلیئر معاہدہ ہوا تھا اس میں امریکہ کو فائدہ نہیں تھا، تو اس طرح کا معاہدات کیے جائیں جس میں دونوں ممالک کو فائدہ ہو سکے، تو ایران کی طرف سے تو بہت اچھی اپروچ سامنے آ رہی ہے جب آپ مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو، لیکن امریکہ اس چیز کو جو ہے مزید رہا ہے، مزید دھمکیاں ہو رہی ہیں ٹرمپ کی طرف سے، تو اس چیز کو نا ان کو بیلنس کرنا پڑے گا۔ عالمی طاقت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ہر جگہ پاؤں پھنسا لیں، پھر جس طرح یہ بھاگتے ہیں وہ بھی دنیا نے دیکھا، آج تک یہ جہاں بھی گئے ہیں کہیں سے کچھ واپس نہیں ہے، ہمیشہ بے عزت ہو کر ہی ہیں، تو ایک شکست اور ان کے نام لکھی جائے گی۔
آخر میں بریگیڈیئر صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا، یہ وجیہہ سعید صاحبہ نے جو پوائنٹ اٹھایا کہ ایران جو ہے وینزویلا نہیں ہے، خدا نخواستہ اگر خامنئی صاحب کو آپ نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد تو ظاہر ہے پھر اسلامی ملک جتنے ہیں عالم اسلام و خاموش تو نہیں بیٹھے گا اگر امریکہ اس حد تک چلا جاتا ہے تو؟ بالکل صحیح ہے، ایران بالکل مختلف قوم ہے، اور خاص طور پہ ایران کے جو روحانی پیشوا ہیں، خدا نہ خواستہ ان کے متعلق کسی نے غلط سوچا تو پوری دنیا جو ہے نا، میں کہتا ہوں مسلم ممالک کیا غیر جانبدار ممالک جو کسی بھی ملک کے لیے اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ جی اس کی اپنی عزت ہوتی ہے، اس ملک کی جو ہے نا جغرافیائی حدود کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے، وہ سارے کے سارے امریکہ کی مذمت کریں گے۔ اور میں پھر بار بار یہ بات کروں گا کہ امریکہ کو ابھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ امریکہ کے لیے یہ مقام ہے، ایران نے بہت لچک دکھا لی ہے، ان کا مین مقصد یہی ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہ بنائے، ایران بالکل تیار ہے، اور ایران کہتا ہے کہ ایٹمی جو بھی استعمال ہے ایٹامک انرجی کا وہ پرامن استعمال کے لیے اس کو اجازت ہونی چاہیے، اور اس کا حق ہے وہ پوری دنیا میں جو نا اس حق کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ پرامن استعمال کے لیے ایٹامک انرجی استعمال کی جا سکتی ہے۔ تو میرا یہی خیال ہے کہ شاید عقل اگر ان کو آ جائے اور اس جنگ کو روک لیا جائے تو پوری دنیا کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ بہت بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے بریگیڈیئر ریٹائر سید قرار حسین صاحب اور دفاعی تجزیہ کار وجیہہ سعید صاحبہ ماہر بین الاقوامی امور ہمارے ساتھ موجود تھیں۔ ایک طرف تو پاکستان نے اٹیک کیا افغانستان، اور اس کے نتیجے میں افغانستان کی جانب سے ممکنہ طور پر پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں میں اضافہ ہو سکتا ہے، خدشات موجود ہیں۔ دوسری جانب ایران پر امریکہ نے حملے کے حوالے سے بارہا حامی بھری کہ ہم حملہ کرنا، دعوے اس قسم کے سامنے آ رہے ہیں۔ ٹرمپ نے گزشتہ دنوں 10 سے 15 دن کی مہلت بھی دی ہے۔ کیا امریکہ واقعی ایران پہ حملہ کرے گا یا یہ صرف پریشر ٹیکٹس ہیں اسے کہا جائے؟ بہرحال خطے کی صورتحال اگر ایران پہ بھی خدا نخواستہ امریکہ کی جانب سے حملہ ہوتا ہے تو پاکستان کے لیے یہ معاملات اچھے نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمارے پڑوس میں ایران ہے اور برادر اسلامی ملک بھی ہے جس سے بڑے اچھے پاکستان کے تعلقات ہیں۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، عرفان حیدر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔